तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप कोई भी अमल, कोई भी विर्द, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी ख़ास अमल, कोई भी पढ़ाई, कोई भी ज़िक्र अज़कार जब आप 3 दिन से ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है? फरिश्ते, मोकलात, मुसलमान जिन्नात, गैबी मखलूक़ात आपके साथ क्या करती हैं? ये बड़ा अहम मौजू है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, तो हमने सोचा कि एक एक को जवाब देने की बजाय कुछ ऐसी बात आपके सामने पेश कर दी जाए कि आप उससे फ़ायदा उठाएं और आपके जहन में कोई ऐसा सवाल या इश्काल हो तो वो दूर हो जाए। एक बात जहन में रखिए, इसकी मिसाल मैं आपको, आज के दौर में समझना तो बात को बहुत आसान है। जदीद साइंस का दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इंसान जल्दी से बात को पिक करता है और समझ जाता है। पुराने वक्त के अंदर हालांकि ईमान बिल गैब था, आज भी ईमान बिल गैब है, लेकिन आज ईमान बिल गैब को समझना और ज़्यादा आसान है। आप साइंस की रूह से भी समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी समझ सकते हैं। जदीद दौर के अंदर जदीद आलात के ज़रिए, जदीद जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ज़रिए भी आप हर चीज़ को बहुत जल्द पिक कर लेते हैं और समझ जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आज आपने किसी को फ़ोन किया, कॉल की, उसने देखा कि ये इस नाम से कॉल आ रही है या ये इस नंबर से आ रही है, आपने उठाया या नहीं उठाया, वो समझे रॉन्ग नंबर था। दूसरे दिन फिर आपने कॉल की, उसने शायद इग्नोर कर दिया। जब तीसरे दिन फिर आपने कॉल की, तो अब इंसान मजबूर होगा कि उसके ऊपर सोचे, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वो सोचने पे मजबूर होगा कि इसी नाम से, इसी नंबर से या इस लोकेशन से। आजकल बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं कि फ़ौरन कॉल आती है तो पता चलता है कि किस नाम से आ रही है, कहाँ की लोकेशन है, क्या नंबर है, क्या इसका सारा स्टेटस है। तो कॉलर आईडी के अंदर भी हर चीज़ फ़ौरन पता चलता है और मोबाइल के ऊपर सब कुछ शो हो रहा होता है कि ये कौन सी कॉल है, क्या। तो समझना बहुत आसान है। तो जब 2-3 बार आपके साथ ऐसा होगा तो आप उसके ऊपर मुतवज्जे होंगे, सोचने पे मजबूर होंगे, या आपका कोई ऐसा रद्द अमल या रिएक्शन होगा उस चीज़ के ऊपर। इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं, इसकी मिसाल आप दूसरी तरह भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे टिकटॉक के चैनल्स हैं, यूट्यूब के हैं, स्नैक वीडियो के हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ ऐप्स के हैं, फेसबुक के हैं, या इंस्टाग्राम वगैरह के ऐसे चैनल्स हैं, ऐसी आईडीज़ हैं कि जो मुतलका लोग उनके साथ अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गुलूकार है तो जो गाने के शौकीन हैं, जो जिनको चस्का है गाने सुनने का, हराम चीज़ों का, वो उनके फॉलोअर बनेंगे, उनके लाइक्स उनके ज़रिए आएंगे, उनके सब्सक्राइबर उनके ज़रिए आएंगे, वो उनके सब्सक्राइबर भी होंगे, उनके फॉलोअर भी होंगे, वो उनके साथ अटैच होंगे। फिर जैसे ही उनकी कोई चीज़ अपलोड होगी, या यूट्यूब के ऊपर जैसे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, इस्लामी चैनल हों या वज़ाइफ के चैनल हों, तिब्बी चैनल हों, या और कोई फिल्मों गानों के हों, या कोई और फ़नी चीज़ हो, या वैसे कोई व्लॉगर होते हैं उनकी कोई चीज़ अपलोड होती है, तो जैसे उनका नोटिफिकेशन जाता है तो नोटिफिकेशन जाने से फ़ौरन वो मुतवज्जे होते हैं कि अभी ये फ़लाँ चीज़ आई है। वो उनका चूँकि उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, उसको वो फॉलो करते हैं, उसको वो पसंद करते हैं, तो फ़ौरन उनके साथ अटैच होते हैं और उनके वो मामलात को, चीज़ों को, वीडियो को वो देखते हैं या फॉलो करते हैं, या उसको सीन करते हैं या रीड करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होती है। तो ये जदीद दौर के अंदर इन चीज़ों को समझना इंतहाई आसान है। इसी तरह जब कोई बंदा कोई विर्द करता है, कोई वजीफ़ा करता है, तो पहले दिन जब वो पढ़ाई करता है बैठ के, या हिसार करता है या हिसार के बगैर करता है, तो जो करीब की नूरानी मखलूक़ात होती हैं, जिस तरह इंसान मिसाल के तौर पर आयतल कुर्सी पढ़ता है, हदीस मुबारक के अंदर आता है कि आयतल कुर्सी जब एक बार बंदा पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से आयतल कुर्सी के जो मोकलात हैं, हिफाजती निज़ाम है, तकवीनी निज़ाम है, अल्लाह के जो गैबी लश्कर हैं, गैबी मखलूक़ात हैं,
فرشتے ہیں وہ فوراً اس طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے ان نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جس طرح آپ کسی نیٹ ورک کی سم کو ڈالتے ہیں، اس کو آپ جیسے ہی آن کرتے ہیں تو اس نیٹ ورک کی فوراً سروس آپ کو ملتی ہے، اس کے سرور کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کے سرور کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس نیٹ ورک کی ساری سروس، ساری کمیونیکیشن کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ جو آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہے، اگر آپ دل میں بھی پڑھیں تو پھر بھی اس کی ایک اپنی روحانی خوشبو ہے، اس کی ایک اپنی کشش ہے، اس کی ایسی شعائیں ہیں کہ جو قریب کے نورانی مخلوقات کو متوجہ کرتی ہیں، شیاطین کو بھی متوجہ کرتی ہیں۔ شیاطین اس سے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح انسان بیٹھا ہو کسی جگہ پر اور آپ کو ہوائی فائرنگ کی آواز آئے تو فوراً انسان، جو دشمنی والا بندہ ہوگا، جس کی کسی سے دشمنی ہوگی، وہ فوراً اپنے اسلحے کو سنبھالے گا، اس کو وہ لوڈ کرے گا اور فوراً دیکھے گا کہ شاید میرے اوپر کسی نے فائرنگ کی یا میرے اوپر کوئی حملہ کرنے لگا ہے۔ اگر عام انسان ہوگا تو وہ بھی چوکس ہوگا، اگر کوئی سویا ہوا ہوگا تو وہ بھی جاگ جائے گا فائرنگ کی آواز سن کے، یا کسی کو کوئی ایسی کوئی کسی چیز کے جلنے کی بو یا خوشبو آتی ہے تو وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی آگ جل رہی ہے یا کوئی پلاسٹک جلنے کی بو ہے، کاغذ کے جلنے کی بو ہے۔ اگر جنگل میں بھی بندہ ہوگا تو اس کو کوئی دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بو نظر آئے گی، کوئی خوشبو اس کو محسوس ہوگی تو فوراً وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جتنی بھی مبارک صورتیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے، اس کلام کو جو فالو کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے اٹیچ ہیں، یا جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں یا جن کی وہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا کلام پڑھے وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر اس کو حفاظت کی ضرورت ہے تو اللہ کے حکم سے باذن اللہ وہ اس بندے کی حفاظت کریں فرشتے۔ اسی طرح مسلمان جنات ہیں، موکلات ہیں، نورانی مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت کی کئی قسم کی مخلوقات ہیں جن کو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ انسان، جنات، فرشتے اور مسلمان غیر مسلم جنات کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی غیبی مخلوقات ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی لشکر ہیں، جنود ہیں، فوجیں ہیں، وہ اللہ کی ہیں ساری۔ اور اللہ کی مخلوقات کتنی ہے کسی کو ابھی تک حتمی اندازہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے ابھی تک ریسرچ کے مطابق یہ بتایا ہے کہ کم و بیش 13,000 قسم کی مخلوقات ہیں، 13 لاکھ قسم کی مخلوقات ہیں۔ 13 لاکھ تو ایک سائنسدانوں کا اندازہ اور گنتی ہے۔ میرے رب کی کتنی کائناتیں ہیں، کتنے عالمین ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جن کو کوئی انسان نہیں جانتا، نہ اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی غیبی مخلوقات کتنی ہیں، اس کا تکوینی نظام کیا ہے، اس کی فوجیں کتنی ہیں، اس کے لشکر کتنے ہیں، اس کے فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، اس کے فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، فرشتوں کے کیا کیا حالات ہیں، کیا کیا مقامات ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہمیں قرآن و سنت، احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اقوال سے اور روایات سے کچھ چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جہاں پر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے انسان کو جتنا علم دیا ہے وہ بہت قلیل اور بہت تھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں ابھی تک انسان اندھیرے میں ہے، اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے بتا دیا یا جتنا وہ چاہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری عقل، سمجھ اور نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح جب انسان 3 دن بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے تو دوسرے دن، پھر تیسرے دن غیبی مخلوقات، نورانی مخلوقات، فرشتے، موکلات اس آدمی کے گرد آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، حصار کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے قریب بیٹھتے ہیں۔ اگر اس نے مخصوص خوشبو لگائی ہوتی ہے تو اس خوشبو کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آیت الکرسی پڑھی گئی، یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی، یہاں پہ سورۃ فاتحہ کے اگر موکلات آئے ہیں، یا اور کوئی غیبی عمل آپ نے کیا، سورہ مزمل کو پڑھا، اس کے موکلات آئے، اس کے حفاظتی فرشتے آئے، اس کے تکوینی نظام کے امور کے فرشتے آئے، موکلات آئے، غیبی مخلوقات آئی، مسلمان جنات آئے، یا اور جو ایسے عاملین ہیں وہ جو اس سے اٹیچ ہوتے ہیں، یا ایسے رجال الغیب ہیں۔ اس کی مثال ایک اور انداز میں آپ سمجھیں کہ جب ایک بندہ مثال کے طور پر آیت الکرسی پڑھتا ہے یا سورۃ القریش پڑھتا ہے، تو جب اس بندے کی اس عمل کے اوپر ریاضت ہوتی ہے، مداومت ہوتی ہے، تو ایٹومیٹک اس عمل کو دوسرے پڑھنے والے بندے کے وہ قریب ہونا شروع ہوتا ہے۔
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ہم جب ایک چلہ کرتے تھے تو اس چلے کے دوران ہماری جن عاملین سے، جن اساتذہ سے، علماء سے، مشائخ سے، اسلاف سے، ایسے لوگوں سے، عابد اور زاہد قسم کے لوگ تھے یا ریاضت کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ہماری انہی دنوں میں، انہی ایام کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھی اور قربت ہوتی تھی جو اس عمل کو کر رہے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سورہ مزمل کو بہت زیادہ پڑھتا ہے تو وہ جیسے ہی سورہ مزمل کو شروع کرے گا وہ دیکھے گا کہ سورہ مزمل پڑھنے والے بندے اس کے قریب آنا شروع ہوں گے۔ یہ تو بندوں کی مثال ہے، میں نے آپ کو دی ہے بات کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، کہ جو بندہ اس کے قریب آئے گا اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، گپ شپ ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اگر وہ روحانی معالج ہے تو سورہ مزمل کو پڑھنے والے مریض اس کے پاس آئیں گے، جن کو سورہ مزمل سے دم کرے گا ویسے لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ تو یہ اعمال کی طاقت، قوت، کشش اور پاور ہے۔ جس طرح کا عمل ہے ویسے ہی اس کے فالورز ہوتے ہیں، ویسے ہی اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب 3 دن سے زیادہ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو نورانی مخلوقات، فرشتے، غیبی مخلوقات، موکلین، موکلات جو ہوتے ہیں وہ اس کے گرد حصار کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں پھر اس کی طاقت اور پاور بڑھتی جاتی ہے۔ اگر اس کا حصار مضبوط ہے تو جو شیاطین اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو اس عمل سے روکنے کے لیے، اس کے عمل سے خوفزدہ ہو کر اس کے قریب آتے ہیں، پھر اس کی نورانی مخلوقات جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اپنی جو غیبی طاقت ہے، پاور ہے روحانی، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اور شیاطین سے، شریر جنات سے، غیر مسلم جنات سے، شر والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے عمل مضبوط ہوتا جاتا ہے اس کا روحانی حصار جو اورا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، جس کو اورا کہتے ہیں۔ اورا سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے آپ کو اورا کا لفظ بتایا ہے کہ اورا بھی یہی حصار ہے۔ تو جب بندہ مومن مسلمان کوئی بھی عمل 3 دن سے زیادہ جس پر مداومت کرتا ہے، اگر اس میں زمان و مکان کی قید ہو، یعنی وقت اور جگہ کی قید ہو کہ یہی وقت ہے اور یہی جگہ ہے اور یہی پڑھائی ہے، پھر اس کی برکات اور تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی عمل کریں ایک تو حصار کر کے کریں، اور اگر اس میں جلالی عمل نہیں ہے، جمالی ہے، تو پھر حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جلالی عمل ہے، ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں کرنا ہے، تو اس میں آپ حصار کر کے کریں۔ اور جس عمل کو بھی کریں محبت اور عقیدت اور یقین کے ساتھ کریں، پاک صاف ہو کے کریں، وضو اور غسل کے ساتھ کریں تو زیادہ برکات ملتی ہیں۔ ایک مخصوص خوشبو لگا کے کریں اور زیادہ برکات ملتی ہیں۔ خشوع خضوع کے ساتھ کریں، قبلہ رخ ہو کے کریں اور زیادہ اس کی برکات ملتی ہیں۔ تو جو بھی عمل کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی سے کریں، اور کم از کم 3 دن سے زیادہ اس عمل کو کریں۔ کچھ اعمال 7 دن کے ہوتے ہیں، 21 دن کے ہوتے ہیں، 40 دن کے ہوتے ہیں، 70 دن کے ہوتے ہیں، 90 دن کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو چلہ کشی کے اندر ہوتے ہیں، اور جو عام پڑھنے کی پڑھائی ہوتی ہے کچھ 1 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 3 دن کے، کچھ 7 دن کے۔ تو جو عام نارمل اعمال جو ہیں 3 دن کے، 7 دن کے ہوتے ہیں، ان کو کم از کم 3 دن تو ضرور کیا کریں۔ بعض ایسے عمل ہوتے ہیں جو خاص ایام میں، خاص اوقات کے اندر ہوتے ہیں، خاص حالات کے اندر ہوتے ہیں، وہ 1 دن کا عمل ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا، چند گھڑی کا عمل ہوتا ہے، وہ تو مخصوص عمل ہوتے ہیں۔ لیکن جو مداومت والے عمل ہوتے ہیں 3 دن اور 7 دن والے، ان کو پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کم از کم 3 دن ان اعمال کو ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کو اس عمل کی برکت اور پاور ملے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی تمام برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔